रमज़ान की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्राज़ान इस्लाम आपकी मेज़बान रसैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मैं अपने लोगों से थोड़ी सी माज़रत ख़्वाही हूँ कि मेरे जो आपको पता ही है कि थोड़ी सी तकलीफ़ चल रही है गले की, जिसकी वजह से कल भी प्रोग्राम में मुझसे बोला नहीं जा रहा था और आज एक थोड़े से दिन आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर जैसे ग्रेजुअली एंड स्लोली ये ठीक होगा मेरा वोकल कॉर्ड का एक इशू, तो फिर उसके बाद आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आएगी। बढ़ते हैं आगे अपने, और ये घड़ियाँ ये वो तमाम सातें खूबसूरत सातें जिसमें हम दुआएं और इबादतें और रियादतें अपनी तेज़ तक कर देते हैं, क्योंकि रब आ जाता है जी, आसमान पे बैठा हुआ हमारी बात सुन रहा है वो, और वैसे भी वो हमारे दिल के करीब है, हर वक्त हमें सुनता है, हर लम्हा हर पल। कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जिस वक्त हमारा रब से अपने कनेक्शन जो है वो कमज़ोर हो या टूटे, हर वक्त जुड़ा रहता है। तो वो हम सबके दिलों के करीब, हमारी शायद से भी ज़्यादा करीब है। और रमज़ान मुबारक का ये जो पहला अशरा है, ये अशरा रहमतों नेमतों और बरकतों से भरपूर अशरा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जहाँ इस अशरे की बात हो रही है वहीं पे हम बात कर रहे हैं इसराइल की भी इज़्ज़त और फ़लस्तीन की, कि किस तरह से फ़लस्तीन में जो है इस वक्त एक जुल्म और बर्बरियत के जो मनाजिर हैं वो हमारे नज़र से गुज़र रहे हैं, जिनको देख के दिल गम ज़दा है। और इस दफ़ा जो है मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का अफसोस भी है कि हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं और अमली तौर पे हमारे, जैसे कि अभी अल्लामा सज्जाद शबीर रज़ी साहब ने कहा था कि हुकूमतों का काम होता है, हुकूमतों का काम होता है। और मेरा ये मानना भी है और हमने ये देखा भी है कि पहले तो इस तरह से सिलसिला होता था कि जब मुसलमान मतलब 1400 साल पीछे चले जाएं, जहाँ जब दीन इस्लाम आया हमारे पास और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ज़िंदगी के उसूल क्या है और ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, तो उस वक्त भी काफिरों से जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे, काफिरों का सामना था और ज़माना जाहिलियत था। और जब कुरान का नज़ूल हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया नबूवत का, और फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वहाँ से, तो उस वक्त बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के चैलेंजेस थे। उसमें एक चैलेंज ये भी था कि जो रियासतें थीं या जो ममालिक थे उस वक्त के, वो किस तरह से काफिरों को समझा के और उनको दीन इस्लाम के दायरे में लेकर आना, और इस तरह से लेकर आना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का पहलू और उनसे भी शामिल ना हो, और उनके साथ इस तरह टेबल बैठ के डायलॉग होना कि फिर जैसे हमें पता है मिसाक का जो है वो माजरत हमारे साथ, हमें जैसे कि पता है कि बहुत सारे उस वक्त जो है वो अग्रीमेंट्स भी हुए, और मदीना और मक्का से किस तरह से जो है वो हिजरत हुई, और इसके बाद गज़वात जो हुई, ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, बहुत सारी ग़ज़वात है, उसकी फिर बात मिसालें हमारे सामने। तो जब वो हुई तो उसके लिए हमने देखा कि एक प्रॉपर प्लानिंग, एक ट्रेनिंग थी, सारी चीज़ें थी, और एक ईमान का जज्बा था। कम थे लोग, मुसलमान कम होते थे, काफ़िर ज़्यादा तादाद में थे, सामान भी कम होता था, लेकिन उसके बावजूद जीतते थे और जो है वो फतह याब होते थे। तो कहने का मकसद ये है कि उसके बाद से फिर आगे सिलसिला चलता रहा, और तमाम जो है चारों जो खुलफाए राशिदीन है वो आए, उन्होंने भी हमें दिखाया कि किस तरह से जो है वो फतह करने दूसरे ममालिक, और किस तरह से जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ जंग में भी जाना है तो किन उसूलों पे जाना है। और फिर अगर कहीं पर भी मुसलमानों को कोई मसाइल का सामना है तो अफवाज भेजी जाती थी, फ़ौजें जाती थी, तैयारी होती थी, सिपा सालार की ट्रेनिंग के उसके सरबराही में जाया जाती थी। लेकिन इस वक्त दुनिया में 57 ममालिक की बात की मुस्लिम ममालिक अल्लामा साहब ने हैं, उनकी अफवाज भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो हमें जज्बा नज़र नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो अल्लामा साहब की तरफ चलूँगी इसी बात पे, इसी पॉइंट पे। मैंने इसलिए 1450 साल से शुरू की है बात क्योंकि हमारे पास ग्राउंड पे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं इसलिए उससे हवाले से बात कर रही हूँ। रिदा, आपने जो पहली बात कही ना कि जैसे ज़ाहिरी नबूवत का ऐलान किया सरकार ने, तो पहला जुमला ये था कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो ताकि तुम्हें फलाह मिले। यहाँ सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मुझे नबी मानो,
سرکار دنیا کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ میرا کردار دیکھو، میری سیرت دیکھو، میرا وعدے کا ایفا دیکھو، مجھے دیکھ کے اپنے میرے رب کو پہچانو۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ غدیر کے میدان پہ آخری خطبے میں سرکار نے انسانی زندگی گزارنے والوں کو ایک پیغام دیا، انی تارکم فیکم ثقلین۔ مولانا شبلی نعمانی علیہ رحمٰن نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اور اگر ان کو تھامے رہو گے اور حوض کوثر پہ آؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ تو کتاب کے ساتھ سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت کو بھی تھامو۔ صرف کتاب کو پڑھنے سے جب تک ہمیں کتاب پڑھانے والا معلم نہیں ہوگا، میں کتاب لے کے بیٹھ جاؤں، آپ کہیں پڑھو، میں کہوں گا مجھے پڑھائیے تو میں پڑھوں گا۔ کتاب معلم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو معلم بنا کے بھیجا اہل بیت کو، آل رسول کو بھیجا، اس لیے کہ وہ مفسر قرآن تھے، وارث قرآن تھے۔ قرآن جس کے گھر میں نازل ہوا، ان سے اگر آج امت مسلمہ قرآن لے لیتی اور ان کی سیرت کو ہم اپنا لیتے تو آج 57 اسلامی یہ جو ممالک ہیں ان میں ایکا ہوتا، اور ہم ایک ایسی اسلامی قوت بن کے مسلمان ابھرتے۔ اب آپ بتائیں نا، چھوٹا سا میرا آپ سے سوال ہے کہ 57 اسلامی ممالک آپ کہہ رہی ہیں نا، تو پھر ان کا جھنڈا بھی ایک ہونا چاہیے نا، سب کے فلیگ الگ الگ کیوں ہیں؟ اسلامی ممالک یعنی ابھی تک ہم نے اپنا ذہن یہ نہیں بنایا، ہم تمام امہ نے، کہ پہلے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان پر تکلیف، جیسے آپ نے ابھی ابتدا میں فرمایا تھا بیچ میں کہ ظلم پہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو ظلم پہ خاموش رہے۔ کم سے کم آپ نے فلسطین کا موضوع رکھ کے اپنا تو ہم حق ادا کر رہے ہیں یہاں پہ بول کے، تو ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا بھی جرم ہے، نہ کہ جس کے پاس طاقت ہو بولنے کی، وہاں تک رسائی ہو اور وہ خاموش رہے تو وہ بھی ظلم میں شریک ہے۔ آپ جب فوٹیج دیکھتی ہیں تو دل ہل جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، یعنی اسپتال پہ آپ بمبارمنٹ کر رہے ہیں۔ اسلام کی قوت، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر جنگ میں جو ہے مسلمان کم ہوتے تھے اور جو ہے وہ کافر زیادہ ہوتے تھے، اسی طریقے سے ہمارے اسلام میں جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے 61 ہجری میں، امام حسین علیہ السلام کے 72 شہداء نے جو قربانی پیش کی ہے، اس کو جب مسلمان سامنے رکھتا ہے تو اس کا دل اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایمانی قوت دیکھنی ہے اگر اسلام میں، تو پھر واقعہ کربلا سے بڑا کوئی ہمارے پاس کوئی چیپٹر نہیں ہے، جہاں جنگ احد ہے اور دیگر جنگیں ہیں، تو اس میں قلیل لوگ ہیں مگر ایمان کی قوت ہے۔ آپ فلسطین کے بچوں کی بات کریں، ان کے پاس ایمان کی قوت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ مگر کیا اچھا ہوتا کہ تمام اسلامی ممالک مل کے اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیتے، سوشل بائیکاٹ کر لیتے، اپنے وہاں سے سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیتے، اور ان کا اعلانیہ یعنی بائیکاٹ ہوتا تو کچھ نہ کچھ اسرائیل جو ہے سوچنے پہ مجبور ہوتا۔ مگر ہماری بالکل خاموشی، یہ ریلیاں، یہ جلسے، یہ ہمارے پروٹیسٹ، یہ تو ہم تک محدود ہیں، وہاں تک آواز پہنچانی ہے، ظالم کے ایوانوں تک آواز پہنچانی ہے۔ اور یہ پاکستان قائم ہی اس بات پہ ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ رہیں۔ ہمیں امید ہے نئی حکومت آئی ہے، اور ہم آپ کے چینل کی توسط سے ان سے یہ اپیل بھی کریں گے، گزارش بھی کریں گے کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان میں، حقیقت میں چیلنجز ہیں، اور معاشی سب سے بڑا بحران ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے۔ نئی حکومت کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جہاں وہ سادگی اپنائیں گے وہاں ظلم کے خلاف بھی بولیں، وہاں ظلم کے خلاف بھی جو وزیر خارجہ بنیں گے یا بنے ہیں جو ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جائیں بات کریں، اسلامی ممالک کو اکٹھا کریں، ان سے بات کریں۔ اچھا، جو اسلامی ممالک ہمارے قریبی دوست ہیں، ہم ان کو تو ساتھ ملا سکتے ہیں نا، ملا کے کوئی نہ کوئی ایک راہ عمل طے کر سکتے ہیں۔
تو اس سے اچھے نتیجے سامنے آئیں گے. عباس کی شان میں منقبت اس کے چند اشعار. یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا، یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا. ہاتھ میں پانی تھا لیکن، ہاتھ میں پانی تھا لیکن مسترد کرتا رہا. یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا، یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا. زندگی بن کر بکھاری آ گئی در پر مگر، زندگی بن کر بکھاری آ گئی در پر مگر، دونوں ہاتھوں سے اسے عباس رد کرتا رہا. دونوں ہاتھوں سے اسے، دونوں ہاتھوں سے اسے عباس رد کرتا رہا. یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا. کٹ کے دو ہوتا رہا لشکر امیر شام کا، کٹ کے دو ہوتا رہا لشکر امیر شام کا. غازی استعداد کو یوں بے عدد کرتا رہا، غازی استعداد کو، غازی استعداد کو یوں بے عدد کرتا رہا. یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا، یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا. ہاتھ میں پانی تھا لیکن، ہاتھ میں پانی تھا لیکن مسترد کرتا رہا. یوں وفا کو ایک پیاسا مستند کرتا رہا. ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کیرونی نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ناظرین، اب وہ گھڑیاں ساتھ ہیں جس کی طرف ہم بڑھ گئے ہیں افطار کی طرف. اور آج کی ٹرانسمیشن میں کوشش کی ہے کہ جی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں. اور صرف انہیں نہیں، جن جن مسلمانوں پہ اس وقت دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک آزمائش کا پہلو ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ظاہر ہو رہی ہیں، وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور ابھی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں اور سخت ہوں گی. اور یقیناً طور پہ ہمارے پاس تو 1450 سال پہلے ہی
ہمارے جو کتاب ہے دین اسلام کی جو کامل کتاب ہے یعنی کہ قرآن، اس کے تھرو ہمیں سب بتا دیا گیا. اور آج اب دیکھیں آپ کہ جو ویسٹ ہے وہ اپنے پچھلے دنوں میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ جی کمپیئر کر رہے تھے سمسم کارٹون کے حوالے سے جی، کیونکہ سمسم کارٹون اس وقت بہت مشہور اس اعتبار سے دنیا میں چل رہا ہے. اور اس ہمیں جدید طرز کی بھی ہم یقیناً بات کر رہے ہیں اسلامی رمضان ٹرانسمیشن کی اس پلیٹ فارم پہ، لیکن ہمیں جو جدید طرز کے جو ایشوز اور جو معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. تو لیٹ کنیکٹڈ ود اٹ. تو سمسم کے حوالے سے میں ایک کل ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کہ مجھے کسی نے بھیجی خاص طور پر، کہا کہ آپ ضرور اس کا تذکرہ کیجیے گا اپنی ٹرانسمیشن میں کیونکہ آپ کو موقع ملے گا اس میں بات کرنے کا، کہ اس پہ دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے جب دنیا اینڈ آف دا ڈے مطلب اینڈ آف دی ورلڈ کی طرف جا رہی ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا جب کوئی نام لیوا نہیں بچے گا، اور کس طرح سے جب لوگ چلے جائیں گے سارے جو اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلا لے گا اپنے پاس، اور پھر جو ایک افراتفری کا معاملہ ہوگا، لوگ نفسا نفسی کے اس میں بھاگ رہے ہوں گے اور ایک عجیب قیامت خیز مناظر ہوں گے، اور لوگ اس وقت توبہ کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ دوبارہ سے چانس مل جائے اور ہم جو ہے وہ توبہ کر لیتے، جھوٹ نہ بولتے، لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، لوگوں کی چوری نہ کرتے، ناپ تول میں کمی نہ کرتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کو پریشان نہیں کرتے، کسی پہ ناحق جو ہے تہمت نہیں لگاتے. تو وہ ایک مناظر انہوں نے دکھایا ہے. لیکن یہ تو اب کارٹون دکھا رہا ہے سمسم جس کی لوگ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس تو ساری نشانیاں ہماری جو پوری کتاب ہے یعنی کہ کامل کتاب یعنی کہ قرآن شریف، اس میں 1450 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بذریعہ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنے میں، ہم اپنے قلب پہ جو ہے وہ اندھیرا ڈالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس حالات میں پہنچے. اور وہ لوگ بلا شبہ وہ لوگ نیکی پالیں گے جو ہدایت کے راستے پر چلیں گے، جو اللہ کے راستے پر چلیں گے، نہ کہ ان کے راستے پہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. یہ بار بار بتانے کا مقصد یہی ہے کہ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف اور اپنے حالتوں پر ایک دفعہ پھر محاسبہ کریں، نظر ڈالیں کہ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے اوپر ہی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی اعتبار سے جس ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جاؤں گے اور دعا کی طرف جاؤں گے. علامہ سجاد شبیر صاحب دعا کرا لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پروردگارہ ہم نے جو کچھ یہاں پہ فلسطین اور غزوہ کے مسلمانوں کے بارے میں بات کی ہے، پروردگارہ ہمارا شمار ان مظلومین میں فرما. ہم ظالم سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اور مظلوم سے محبت کا اظہار. پروردگارہ ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرما. ہمارا پہلا آج روزہ ہے پروردگارہ، تمام روزے داروں کے روزے کو قبول فرما، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. میرے پروردگار جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ظلم بڑھ گیا، ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عالمین. اور رب تعالیٰ جو ہے ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ان عبادت اور ریاضتوں کو قبول فرمائے. اسی دعا کے ساتھ یہ اس ٹرانسمیشن سے اپنی میزبان اور ہمارے تمام مہمانوں کو اجازت دیجیے. کل زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل. کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان.